हमारे नफीस पाकीज़ा महमल पर तहरीर वो नूरी राबी है जिसे बरगद के साए में आबे हक से लिखा जाता है। लेरी महर। खुदा के बनाए खुशकिस्मत इंसानों में से एक मैं हूँ। मैं खुद पर नज़र डालती हूँ तो यकीन रखती हूँ कि खुदा को कैसा प्यार है मुझसे। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़र्क खंगाल डाला कि क्या मुझे कोई ऐसा दुख मिला जिससे मुझे बर्बाद कर डाला। जवाब है नहीं। मेरे अजीज़ शोहर अपने वक्त मुकर्रर पर रुखसत हो गए और मैंने उनकी मौत पर सब्र को शुक्र से अपनाया। मैं जिस्मानी नुक्स का शिकार हो गई और मुझे उस नुक्स पर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि मैंने ख़ुद को इस हकीकी तहरीर को पढ़ने के काबिल कर लिया था कि मुझे बनाने वाला मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है और इस प्यार करने वाले का फ़ैसला हर हाल में मेरे हक़ में बेहतर ही होगा। ये फ़ैसला तकलीफ़ की सूरत वारिद हो या किसी राहत की सूरत नसीब हो, ये मेरे चाहने वाले का फ़ैसला होगा और महर आलम अपने चाहने वाले के हर फैसले पर सर को ऐसे झुकाती है कि वो कभी उठ ना सके। खुदा को कितना राज़ी कर सकी हूँ मैं, ये शायद उसके बंदों को कितना राज़ी रख सकी हूँ से जान सकूँ। मैं एक आम खातून हूँ महर आलम। मेरे प्यारे बेटे डेनिस से बचपन में मुझे ये खिताब लेडी दिया था और मैंने उस वक्त से ख़ुद को लेडी महर जान लिया। डेनिस का दिया खिताब मेरे लिए किसी शाही खिताब के बाकायदा दिए जाने से ज़्यादा ख़ास है। मैंने अपने इमाल में इंसान कमाए हैं। मेरी इस कमाई पर यकीनन खुदा खुश होगा और मैं यकीनन खुदा से इस फ़िल्म को देखने की दरख्वास्त करूँगी जिससे उससे मेरी किस्मत लिखी। मेरी गोद में अनमोल इंसान दिए और मुझे उनका सरपरस्त बनाया। खुदा ने मुझे वो एज़ाज़ दिया जिस पर शुक्र मुमकिन नहीं। मोहब्बत बका की सूरत उठी और माँ की सूरत सिमटी। साधना। इंसान एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सके ये क्यों कर मुमकिन है? शायद कभी नहीं, लेकिन मेरे लिए मुकम्मल ज़िंदगी आर्यन का ठीक हो जाना है और वो ठीक हो रहा है। मैं अब अपनी माँ से कहती हूँ कि मैंने जान लिया है माँ होना किसे कहते हैं। माँ होना असमत को कहते हैं। हर वो इंसान अजीम है जो माँ सा है। मैं अजीम नहीं हूँ लेकिन आर्यन कहता है। मैं एक बाहिम्मत और अजीम औरत का बेटा हूँ और आर्यन की ये लफ्ज़ मेरा कुल असासा है। इंसान दुखी कम और तन्हा ज़्यादा है। साई। इंसान का एहसासा कोई एक इंसान या चीज़ हो सकती है? यकीनन नहीं। मेरे एहसासे दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। वो मुझसे फ़ोन पर ऑनलाइन बातें करते हैं, मुझे लंबी लंबी ईमेल्स करते हैं और मैं जज्बाती हो जाता हूँ। कैसा खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं। खुदा ने मुझे वो दिल दिया जिसमें सब के सब दुख ऐसे महफूज हैं जैसे सीक्रेट बॉक्स में कीमती अशिया। मैंने अपनी समातों को नहीं दिल को खुला रखा। मैं कभी उकताया नहीं और मैंने कभी उजलत का मुजाहरा नहीं किया। मैंने किसी की तकलीफ़ को मामूली नहीं समझा। मैंने उन्हें वैसे ही अपने दिल पर महसूस किया जैसे वो सुनाने वाले के दिल पर बीता। दुनिया बेशक गमों से भरी पड़ी है, लेकिन इस गम से भरकर कोई गम बड़ा नहीं कि आपके गम को सुनने वाला कोई नहीं, आपको तसल्ली देने वाला, आपके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं। मैं साई एक नसीहत करना चाहता हूँ। अफरा तफरी के इस आलम में ज़रा देर को ठहर जाएं और लफ्ज़ों की खोज का इंतज़ार ना करें और अपनी समातों को इस गोयाई के काबिल करें जो गूंगी होती है और छुपे हुए दुखों और सिसकती हुई तकलीफ़ों की खामोशियों को सुने और ये जान लें कि जो कलाम खामोशी करती है वो ज़ुबान नहीं कर सकती। जो बयान नहीं किया जा सकता वो ही महसूस किया जा सकता है। तो सब सुन लें, वो सब महसूस कर लें। दुनिया में घूम फिर कर मैं यही खामोशियाँ सुनना और महसूस करना चाहता हूँ। बुलंदियों पर जद्दोजहद से पहले अज़म कमंदें डालता है। वीरा। ज़िंदगी सफ़र मुसलसल है और हम उसकी सवारी। ज़िंदगी के इस मौजूदा पड़ाव से गुज़रते मैं मुश्किलात का शिकार हुई हूँ क्योंकि ख़ुद को थपक थपक कर ये कहते रहना कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे यही करना था, कभी कभी बहुत मशीनी लगता है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने मोहब्बत को सर्द नहीं पड़ने दिया और नफ़रत को उसकी तरफ पेशकदमी करने नहीं दी। मैं जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो रही हूँ लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी। मैं सख्त मौसमों में पली लड़की हूँ और मुझे ये साबित करते रहना है कि मुकाबला करने के लिए मैं कई मैदानों में उतरने वाली हूँ क्योंकि मैंने जानलेवा बर्फानी तूफ़ानों में भागते रहने का सबक सीखा है और मैं अपने सबक भूलती नहीं। दुख जिस दरिया में बहता है मैं उस दरिया पर पुल बनाकर गुजर जाता हूँ। कार्ल। दुनिया कैसी वसी है और कैसे कैसे लोगों से भरी पड़ी है। मुझे ज़रा तफसील से दुनिया में निकल कर देखना चाहिए।
یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں اور عالیان ماما ماہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ عالیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کار لا جاؤ اور کچھ کر دکھاؤ، اور مجھے یہ یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے، تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قلم سے میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کیا جائے، میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ علم جس وسعت پر محیط ہے، شاگرد اس کا کوزہ ہے۔ امراحہ، فاتحوں کی آنکھوں کی چمک کیسی ہوتی ہوگی؟ شفاف اور نڈر، عالمی کل کی روشنی سے بھرپور، اور ان کی آہٹیں سورج کی آمد سے برآمد، اور ان کا ارتکاز آکاش سا بلند، قائم اور مضبوط۔ فاتح، کیا میرا شمار فاتحوں میں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہاں، کیونکہ میں گری، میں اٹھی اور میں پھر سے چل دی۔ میں کمزور تھی اور میں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میں نے چلنا سیکھا اور میں دوڑنے بھی لگوں گی اور اڑنے بھی۔ اگر میرے والدین میرے دو پر بن جاتے تو میں بہت پہلے ہی زندگی کے آفاق پر اڑنے لگتی، لیکن میرے خطے میں ابھی اڑنے کا رواج نہیں آیا۔ یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کہ اس پر شرمندہ ہوا جائے، یہ تو فخر ہے۔ میں امراحہ اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے۔ زندگی کے وسطوں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی۔ جوہر کل مقصد حیات کے بازار میں عمل کے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ عالیان، مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل پر محسوس کرتا تھا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں خریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مثبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کی گنتی 1 سے شروع ہو گئی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، جہاں بچوں کو جو ہر کل کی کہانی سنائی جائیں گی اور روشن صبحوں کی نوید دی جائے گی۔ A tale of Alian and Amraha. Join us to celebrate its end. لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے کتاب نما کارڈ پر یہ لکھوایا ہے۔ شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بل بوتے پر کریں۔ ڈینس مستقل ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے۔ لیڈی مہر ویڈنگ پلانرز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں۔ ان کی لاڈلے بیٹی کی شادی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ سارے برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بھگی میں اپنی دلہن کو بٹھائی گزرے گا۔ تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو براہ راست ان کی شادی کی نشریات چلوا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندان ہی ایسی شادیاں کرتا پھرے۔ فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی ہے۔ این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے ایناتا نو ایرونی لکھا 7 رنگی پارچہ منگوا لیا ہے۔ این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سیلیں بھی توڑوانا چاہتی ہے۔ پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سرسبز شاداب رہے۔ ان کے کچھ دوسرے دوست ان کے آگے رنگوں سے بھرے تھال رکھنا چاہتے ہیں جن میں ہاتھ ڈبو کر وہ کینوس پر ثبت کرتے جائیں گے اور اس کینوس کو اپنے گھر میں نمایاں جگہ لگا دیں۔ اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمیں کرنے والے ہیں۔ یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے، اور پھر یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں۔ ایک لڑکی ہے امراحہ اور ایک لڑکا ہے عالیان۔ تو تقریب کا آغاز شائنی حادثہ بڑے ڈراموں کے بجنے سے ہوا۔ اینسلم ہال میٹس ڈگری کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بالکل جانے والے نہیں ہیں۔ انہیں اور کتنے ہی پروفیسر، ان گنت یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو شادی میں شرکت کرنی ہے، جس کی خبر دی ٹیپ مانچسٹر میں مختصراً کہانی کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو ایک اندازے سے سارا مانچسٹر اکٹھا ہونے ہی والا ہے، دیس دیس کے اسٹوڈنٹس الگ سے۔
دنیا بھر سے لیڈی مہر کے سب بچے شٹل کاک آنے بھی والے ہیں۔ ویرا، ان کے والدین، آریان کے پپا، دادا، دانیہ وغیرہ سب۔ شارلٹ کو جارڈن کے ساتھ مل کر آلیان امراہا کہانی ایک کر کے پیش کرنی ہے۔ جارڈن آلیان بنے گا اور شارلٹ امراہا۔ مورگن نے بس کسی طرح سے ایک گانا تیار کر لیا ہے۔ سائی روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا۔ اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے۔ بہت سن لیا سب کو۔ کارل نے ان گنت بیزر اور معمولی سے ویڈنگ پرینک تیار کیے ہیں، جن میں سب سے بیزر دولہا دلہن کی بغیر چھت کی کار جسے وہ شاہبالہ چلا رہا ہوگا کا ان گنت مہمانوں کے ہجوم میں بے قابو ہو جانا ہوگا۔ مہمان بھاگیں گے، چلائیں گے اور دولہا دلہن کا گلابی رنگ سفید پڑ جائے گا۔ کیسا مزہ آئے گا۔ مزید یہ کہ دور لیکن وہیں موجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار کا شڑپ سے گر سا جانا ہوگا۔ یہ مذاق قطعاً نہیں ہے، وہ پورے ہوش و حواس سے سنجیدہ ہے۔ تو امتحانات کے ختم ہوتے ہی رزلٹ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی۔ پارٹی کا افتتاح کارل کے ڈانس سے ہوا۔ پہلے ہاف یعنی شادی سے پہلے میں وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا، دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح، یعنی شادی کے بعد آلیان کا حال۔ دوسرا ہاف ایسے کامیاب رہا کہ سب ہنس ہنس کر تھک چکے ہیں، پھر بھی ہنس رہے ہیں۔ شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی ہنسے گی، وقت ہے سوچ لو۔ کارل نے ہنسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر کہا، مجھے انتظار رہے گا۔ آلیان نے بھی آنکھ دبائی۔ ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف فلور پر روشنی رہ گئی جس پر لاتعداد الارم رکھ دیے گئے اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے۔ خطرے کی گھنٹیاں، خطرہ، خطرہ۔ ویلکم ویک کا منظر، آرکس میں کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹس ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، زمین زلزلے کی طرح دھم دھم کرنے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایشین فلیگ کو سنبھالتی لمبے بالوں والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آرکس میں بنے آلیان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب اسٹوڈنٹس ان کے گرد دائرے میں سمیٹ آئے ہیں۔ ڈی جے نے دھماکہ کیا اور سب اچھل کر کلا بازی لگاتے پھٹ کر گر گئے ہیں اور کارل فلور پر بیٹھ کر بھائیں بھائیں کر کے رونے لگا ہے۔ سمندری لہروں کی آوازیں اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہہ رہے ہیں۔ ہائے مانچسٹر گیا۔ سب فلور پر تیرتے ڈوبنے کی اداکاری کر رہے ہیں اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ آلیان ہنس ہنس کر دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب کارل اٹھا اور فلور پر سر کو جھٹکتے بے نیازی سے چلنے لگا اور پیچھے یونی کی عوام دوپٹے سے الجھ کر لولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا اور اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پریڈ تیار تھی اور سب نے ماسک پہن لیے اور وہ امراہا اور کارل کے گرد جمع ہونے لگے۔ سائی ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز ساتھی پلیٹیں۔ پس منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امرل سائیکل چلاتی نظر آئی اور آلیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا، پھر گرا، پھر آیا، پھر۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا اور اس بار امرل سرخ گھونگھٹ میں نظر آئی اور بھاں بھاں کرتے روتے قبول ہے کہنے کی بجائے آلیان کے کیے ظلم دنیا بھر کو بتاتی رہی۔ ظالم آلیان، مظلوم بیچاری امراہا یعنی امرل۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر آلیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، اور وہ بھی شرمندگی سے۔ کارل نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا، میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا ہے، ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا۔ شاویز سے ہاں بھری پھر دانت نکالے، اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کارل نے شاویز سے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ سائی بھی آہ بھرنا جانتا تھا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوگس لگتا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا؟ آلیان نے بلند بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو نو شادی۔ اس سے انگلی سے نہ کرتے کہا، ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی جو کبھی نہیں لگے۔ کارل بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے، اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے، اور وہ شہزادی 60 سیکنڈ کے اندر اندر صدمے سے مردہ پائی جائے گی۔ جیسے کارل کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی، اس پر سارے اخلاق ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ کماروں کی طرح ہنسے، رکے پھر ہنسے اور ہنسے ہی رہے۔ یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوٹ جائے گی میری،
کال کی بلا سے 200 شہزادیاں مرمر آ جائیں، تم مانچسٹر چھوڑ دو گے۔ جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی۔ تم برطانیہ ہی چھوڑ دو گے۔ ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہہ دینا یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ صاحبی کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے تو نہیں کہا، لیکن اس سے کندھوں پر بندوق رکھ کے تم نے ضرور کہہ دیا۔ کارل نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کھنکھارا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے تو سنو، میں تم سب کے لیے پیش گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کارل رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہہ دیا کرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گی اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہاں کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کارل نہیں ہوگا، اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کی ایک ایک بات، ایک ایک پل بھول جاؤ گے سوائے کارل دی گریٹ کے۔ کارل نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے والوں کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک زندگی میں ایک کارل، زندگی میں صرف ایک کارل۔ اس پارٹی سے اگلی رات امراہ کو ویرا، لیڈی مہر، این، سادنا، شارلٹ، مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کارل نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسے میک اپ کیا تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ڈوب مرتیں کہ ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن سائی نے پہلے ہی ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارلی ہال میں آ رہی ہے، اور ویرا نے کارل کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس سے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسج ٹری سورج سجا دیا تھا، تو حالیان جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانحہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کارل اور سائی کو اس راز سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خواب ناکے سے دیکھتا رہا۔ ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں ایک بڑا گولف فلور ہے، اور جس کی چھت پر 1 انچ ایسی جگہ نہیں ہے جس سے روشنی چشمہ بنی آب رواں نہ ہو۔ ہلکی ہلکی اور سفید روشنیوں کے میلاب سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے، اور چاندنی سی سفید لمبی فراک میں ویرا امراہ کے ایک ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو کمر میں رکھے آہستگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے۔ امراہ ہنسی جا رہی ہے۔ پھر شارلٹ نے امراہ کو پکڑ لیا اور قطعاً نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز تیز گھمایا، پھر این، اور پھر ایک ایک کر کے سب نے، اور آخر میں اسے 1 منٹ کے لیے سیدھا کھڑے رہنے کے لیے کہا۔ وہ پورے 5 منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی۔ پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھ دیے گئے اور امراہ کو ایک لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا۔ گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے۔ امراہ کو فلور پر لاتعداد گلاسوں کے درمیان سے چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا۔ وہ جھک کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھرے گلاسز اٹھا کر اس پر انڈیل دے گی، جن میں سے چند میں نیلی پیلی سیاہیاں تھیں۔ 25 سیکنڈ! ویرا جوش سے چلائی۔ اس کا وقت ختم ہونے والا تھا، اس کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس سے آخر کار آنکھیں بند کیں اور اکڑ بکڑ کیا، اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا، اور ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا۔ سب مسکراہٹیں دبائے کھڑی تھیں۔ اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا۔ وہ انار کا جوس ہی نکلا۔ اس کا لباس سوا ہونے سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے اسے فلور کے عین درمیان کھڑا ہو جانے دیا، اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھے اس کے لباس پر جھک گئیں۔ کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئیں، اور مصنوعی لیکن دلکش پھولوں پہلوؤں ستاروں کو اس کے لباس پر جڑنے لگیں، اپنی نیک تمناؤں کو باصورت سجاوٹ اسے پیش کر رہی ہیں۔ شکل چاند اور مثل تاج پھولوں کو ویرا نے اس کے سر پر رکھا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا ہے اس کے گرد سمیٹ آئیں، ایک دوسرے کو شرارتاً دھکے دینے لگیں۔ امراہ کو یہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا۔ ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ امراہ کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آخرکار انہیں خوب تھکا کر اسے کسی ایک کے سر پر رکھ دیا۔ میرا دولہا جارڈن جیسا ہو ورنہ کوئی نہ ہو، این خوشی سے چلائی۔ تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا،
شارلٹ نے کہکا لگایا۔ پھر اس بہت بڑے بورڈ پر آلیان کی تصویر لگا دی گئی اور 15 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے 15 حصے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اب امراہ کو ان ایک ایک کے پاس جا کر انہیں دعا دے کر، ان کی تعریف کر کے، منت کر کے، خوشامد کر کے، کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا اور ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وقت مقرر تھا اور اگر وہ وقت مقرر تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی بہت ترین محبوبہ کی کراس پٹی پہنا دی جائے گی، جو ہر صورت اسے اپنے عروسی پوشاک پر بھی پہنے رکھنی ہوگی۔ اب امراہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہے، انہیں دعا دے رہی ہے، خوشامد کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے رونی صورت بنا کر کھڑی رہی ہے۔ اتنی ڈھیٹ تھی سب کہ اسے آلیان دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سادھنا نے بڑے آرام سے دے دیا، شیزا نے بڑا تنگ کیا، اور آخر میں وہ ویرا کے پاس آئی اور سنہرے بالوں والی حسن میں کمال کو چھوتی لڑکی کی ہتھیلی کھولنے کو اس کا دل نہیں چاہا۔ وہ پوہڑ محبوبہ کا خطاب لے لے گی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور جیسے ویرا نے جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اس نے اپنے چہرے کو اسی کی محبت سے بھگو لیا کہ امراہ جان لے کہ آخر کار معصومانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی ہے۔ پہلے امراہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے تم ہی دعا کی طرح لگی ہو، تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کر دی، جیسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، اور امراہ نے آلیان کو مکمل کر لیا۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ امراہ کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا۔ فلور پر جا بیجا قد آدم سنہری چوکٹوں میں جڑے آئینے کھڑے کیے رکھے تھے۔ سارا ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف فلور اب تاریکی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس سے خود کو سنہری قلم سے لکھی جانے والی الوہی داستان پایا، جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحم دلی سے۔ اس سے گھوم کر چار اطراف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہری خواب سموئے چمکنے لگیں۔ اس سے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خود سے ہی مرعوب ہو۔ کیا کر رہی ہو امراہ؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے آلیان کھڑا ہے، ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں۔ ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز سے کہا۔ وہ چونکی۔ آئینے اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے۔ کسی میں اس کی تھوڑی پیروں کو چھو رہی تھی، کسی میں وہ بلاش بھر کی نظر آ رہی تھی، کسی میں موٹی بھدی، کسی میں چونٹی سی، اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ صرف 3 آئینے ایسے ہیں جن میں اس کا عکس مکمل ہے۔ آلیان، کس آئینے کے پیچھے ہو؟ کوئی اشارہ ہی دے دو۔ اس سے سرگوشی کی جو ظاہر ہے کان لگانے والیوں نے سن لی اور بے ایمانی کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں خاموشی بہت ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے۔ اسے دنیا بھر کی معصومیت ادھار لے کر کہا۔ ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ آلیان سے پوچھ نہ سکے، اور آلیان بھی کھنکار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے آلیان کا دل چاہا کہ وہ آہستہ سے فرش پر پیر مار دے کہ ان سب میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس سے تصور باندھا کہ کیسے امراہ آئینوں کے درمیان اپنے عکسوں پر مترنم ہوگی، اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسے تو اسے پا لینے کی فکر ہوگی۔ اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصور کے اگلے پڑاؤ میں اس سے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لک چھپ پاتے ہیں۔ آلیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں، کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو باکس کو تالا لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، جھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہلانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے جھیل میں کون کودے؟ اس لیے اس سے آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس کے کہنے پر ہی کھولیں، اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشاں اس کے چہرے پر بکھری تھی اور افشاں کی جھلملاہٹ امراہ کی آنکھوں میں چھل تھل تھی۔
आलियान ने उसकी समेत अपनी गर्दन नाज से बुलंद की तो वो इसे अपने पास रखे हुए थी। वो पलक न झपक सका और उसे देखता रहा। मेरी प्यारी अमराहा, कैसा दिल पर चलतरंग बजा देने का एहसास था। ये तुम हो? अपनी सारी दिल रुबाई लिए वो उसके स्केच पर मोहब्बत से हाथ रखकर मुस्कुराई। उसके देखते रहने के अंदाज से बस वो पूरा गुल अरगों से मनोवर हो गई और उसके अक्स में वो खुद को लेकिन दरअसल उसे ही फिर से तलाशने लगा। उसी के काम से लगे रहना कैसा मसरूर किन था। उससे ज़रा सी आंखें बंद की और इस सोच के लिए जो नेमत की तरह उस पर नाजिल हुई कि क्या वो पहरों और रातों में उसकी तस्वीर को देखा करती रही है। और ठीक उसी दौरान अमराहा ने उसकी उन आंखों से जिन पर उसी का कब्जा था ये जांच लिया कि वो किस सोच में मुब्तला हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह हो गई और मुझे इससे शिकायत हुई। उससे बताया भी नहीं और बता भी दिया कि जैसे उससे पूछा भी नहीं और पूछ भी लिया। तुम मुझे रात भर देखती रहीं? उससे लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल किया। अमराहा बॉक्स में से सुर्ख रिबन निकालने लगी लेकिन उसके हाथों की नाज़ा जंबिश से उससे जान लिया। वो कितनी रातों तक उसे थामे आंखों के सामने रखते रहे थे और कभी थके नहीं थे। अमराहा रिबन हाथ में लिए अब उसे उनकी कहानी सुना रही थी और उसके लिए मुश्किल था दो काम एक साथ करना, उसे देखते रहना और तवज्जो से सुनना। सच्चे जज्बों से मुखसर होता इर्तिकाज सोनों में धर आया। हाँ, बस यहीं यहीं समाए यार कायम हुआ। तसव्वुर के अगले पड़ाव से जिसमें वो बेशुमार बार जा चुका था निकला और आईने के पीछे खुद को मौजूद पाया। मुसफ्फर का मीना नूर सा शाकार, आईने के इस और उस पार, आंखें बंद कर लेने का मुकाम, महवियत, आंखें खोल देने की उजलत, महबूबियत। एक एक करके वो एक एक आईने के पास चल कर जाने लगा और फिर सबके दरमियान खड़ी हो गई। और मैं यहाँ लिख देना चाहती हूँ कि उस पोशाक परियां झुरमुट दर झुरमुट झिलमा झिलमा वहाँ उतरने लगीं और दवाम के रस्ते पर पाकीज़गी पर फिदा होती सच्चाई के मसर आइनों के गिर्द सिमट आईं और दो दो चार चार सूरत 19 आइनों को ढांप लिया क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि वो उसे हार जाने देती जिसके लिए सुबहें दुआया कलमात दोहराते तमाम की और दो नामों को एक करके मुक़द्दस मुकामात पर आवाज़ें अदब से मुर्तसिम की थीं। 19 आईने ढांप लिए गए। ये एक पहेली है जिसे उसे पूछना है। क्या वो उस आईने के पीछे होगा जिस पे उसका कद आसमान से बातें कर रहा है कि उसे पाकर वो खुशी से आसमान छूने लगी है, या उसमें जिसमें वो एक से कई अमराहा बन गई है, या उसमें जिसमें वो मुकम्मल है। और ऐसे 3 आईने हैं और वो इन तीनों के पास गई और गौर किया। ओह! उससे अब गौर किया। जिसमें वो अपने अक्स को मुकम्मल समझ रही थी, उसमें उसका चेहरा असल जिसामत से ज़रा सा बड़ा है। वो दूसरे के पास गई और बहुत गौर किया। वो भी उसके अक्स को मुकम्मल मुनक्किस कर रहा है था। वो तीसरे की तरफ पलटने लगी और एकदम से रुकी। बहुत मध्यम, बहुत गैर महसूस, ये आईना उसके अक्स को दोहरा मुनक्किस कर रहा था। वो तीसरे के पास गई। वो बहुत गौर से खुद को देखा और आईने पर हाथ रख दिया कि उसे यकीन था जो आईना उसे मुकम्मल करेगा उसी के पीछे आलियान होगा। यहाँ है आलियान, उसे बुलंद आवाज़ से कहा, फिर आवाज़ सी, आलियान। और आलियान ने सुनहरी चौखट के किनारे से ज़रा सा आगे होकर झांका और रोशनी झिलमिल पोशाक में मलबूस घेरदार दामन को फर्श पर फैलाए वो आईने पर हाथ रखे खड़ी है। सफ़ेद और गुलाबी रोशनियों का मिलाप उसके आध खूंधे अध खुले बालों में कभी न थमने के लिए झूम रहा है। तो क्या उसके जूते का बुक्कल खुला है? तो फिर उसे फ़ौरन बैठकर उसे बंद कर देना चाहिए। वो ज़रा सा और आगे हुआ और सभी आईने बरफ्त में बदल गए और झुरमुट दर झुरमुट ही वो उनके तारों से खेलने लगी और मध्यम सुरों को ताज़ीम देने लगी। आलियान! अमराहा उस पर नज़र पड़ते ही गीत माला बनी हंसी। चलो अब तो वो गीत गा दो जो गुलाबी गालों वालियाँ सब्ज़ा सारों में भागती लहक लहक कर इंतहाई इश्क में गाती हैं। और सारे फानूसी मुस्कुराहटों की लगामें हाथ में लिए आलियान सितारा सितारा होती अपनी आंखों को उसकी आंखों की कमंदों से मती होते ऐसे सामने आया जैसे सारी दुनिया छुप गई है और शरारतन उन्हें साकित कर गई है। और चलो अब वो गीत भी सुना दो जो शब को सहर करता है, इब्तदाए जमाले यार है।
امراہ خوشی سے چلائی۔ اس سے پہلے اسے اپنی سوچ کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجھے تم ہی منعکس کرتے ہو، مکمل، تم میرا آئینہ ہو۔ آلیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ شرارت سے مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم نے مجھے ایمانداری سے ڈھونڈ نکالا۔ امراہ نے کہکا لگایا اور آلیان نے اس کے عکس پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امراہ۔ اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہان جادواں کی اور لے جاتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگیں اور امراہ نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ ہال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکراتی تالیاں بجانے لگیں، جیسے وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ اسی آئینے کو پالے جس کے پیچھے آلیان ہے۔ پھر وہ باہر باغ میں آ گئے جہاں باغ میں پھیلا کر انسانی قد سے اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سرخ تھیں اور مختلف زبانوں میں ان پر آلیان امراہ لکھا تھا۔ او خدایا! امراہ بے یقینی سے چلا اٹھی۔ اسے ویرا کے ساتھ لالٹین فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ محصور کن انداز لیے دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ ویرا نے مذاقاً پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی، ویرا بھی سنجیدہ تھی اور اسے محبوب کرنے کے لیے تیار تھی، اور اس کے قد سے مجھے لالٹینیں بنوائی تھیں۔ خوشی سے امراہ کی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے ہے امراہ۔ ویرا نے این سادنا شارلٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امراہ نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس دو دو تین تین کی صورت کھڑی ہو چکی تھیں اور آلیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی، اور پھر ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اڑا جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخ خیموں نے ان کے ناموں کو اپنے دسترس میں رکھتے تشت سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امراہ اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے آلیان۔ وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اسی گردن کا مروبانہ ہم اور اس کے کانوں کے دھمکتے بندوق کے الکوروں نے اس کے سارے الفاظ بھلا دیے اور اسے دیکھتے رہنا اسے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمان کی مسند سے اسے اترتے دیکھا اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے، انور نور کی دسترس میں، محبوب کی آواز سے آواز ملاتے، لوحوئے یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر امراہ کا دل چاہا کہ وہ کہیں سو پھول بن جائے اور اس پر نشاور ہو جائے، اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور اس کی فضاؤں کو عطر آنگین کرتی جائے۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چاروں اطراف پھیل رہی تھیں۔ رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتی امراہ کی نظریں جہان روشن کو پلٹیں اور اس سے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس فرض کو میں بھی قضا نہیں ہونے دوں گی۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے، ایک امراہ اور ایک آلیان، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھلیں، پھولے نور ہوئیں۔ درس گاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور علم ایمان کا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں۔ اس کے لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہیں، ایک وہ جو استاد ہے۔ بہار کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں اور ویرا ان کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں 2 ہی راتوں میں نشست گاہ میں سنا دی گئی ہیں، اور اب وہ سب سادنا سمیت مانچسٹر یونیورسٹی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ہاس ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے۔ زندگی نے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور ختم نہ ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔
تو اس کھلے کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کارل نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے، آلیان، امراہا، این شاویز اور سائی نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود بھی فضا میں اچھلے، علم سے قیمتی کچھ نہیں، ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کی میراثت نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑپڑائے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا، علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب لوٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچنا شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے وقفے سے گونجتے رہے، وہ ٹوپیاں کاہے بکاہے اچھالی جاتی رہیں، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں مان نہیں، اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان، آب رواں پر لمبی نوکوں والی کشتیاں پھولوں سے لدی رواں ہونے کے لیے تیار ہیں، انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے، مسکراہٹوں کی عزاداری ہے اور جشن کا سماں۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے، اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے جس کی پچھلی نشست پر ماما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امراہا، اور آگے دھولا سا ہی خوبصورت لگتا شہبالہ کارل، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوند شاہبالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے اور وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ آلیان کار سے اتر کر امراہا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امراہا اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کی بہاروں جھنڈوں سے مضافہ کرتی، شاخوں پر ذرا ذرا رکتی، دھند کے سروں سے اپنائیت برتتی، ان کے انتظار میں دل آویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں تیز تیز سے اپنے پنکھوں پر بٹھائے لا رہی ہیں۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونا متوقع ہے، لیکن دھند کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا، اور اسے یاد آیا کہ اس سے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی، اور اسے اس کے لباس کے خاص ہونے کی فکر رہی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو یہاں آلیان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ ماما کا کافی خرچہ ہوا ہے میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا، وہ دیکھ لے وہ کس خواب کی حقیقت میں اسے لے آیا ہے۔ امراہا کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت میں شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا، گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور ذہن کہاں سے آ گئی۔ اسے لے کر آگے بڑھا، تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لیے کیا؟ امراہا کو اس وقت اسے دیکھتے رہنا دنیا میں سب سے معتبر لگا۔ ہاں، میں پچھتانا نہیں چاہتا امراہا، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں ہی نہیں ہیں، میں خود کو ان کا مت ہی پاتا ہوں۔ وہ اسے ایک گھوڑے کے پاس سے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی، پھر گھوڑے کی لگامیں پکڑ لیں، ایک امراہا اور ایک اس کا آلیان۔ مسرتیں امراہا کے دہان سے خوشنما کلیاں بن کر جھڑیں، اور دھند کے مرغولوں نے اس کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا، عشق جو اسرار عظیم ہے، یہ دونوں اس کے رازدار ہیں۔ اور ان آخری کلمات پر بنت حمید اپنی قلم کو روک دیتی ہے کہ ختم کی میں نے داستان عقار، داستان یار، شاہ رم۔